अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो फर्स्ट एपिसोड पे तो आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है आप लोगों ने। हालांकि बहुत मज़े का एपिसोड था, मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों पसंद नहीं आया। तो रिस्पांस लाजमी दिया करें, रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। तो चले हम सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। तकरीबन असर के काफ़ी देर बाद हरीम की आंख दोबारा खुली थी। मुंह का जायका बेतहाशा कड़वा था। वो कसिलमंदी से लेटी रही, मगर कब तक? बुखार उतर चुका था, मगर कमर अकड़ कर तख्ता बन गई थी, इसलिए उसने इधर उधर देखा। कमरा खाली था। वो बेड से नीचे उतरी। हैरत अंगेज तौर पर वॉशरूम के बाहर ड्रेसिंग के पास पड़े सोफे पर वो शायद उसी का लिबास था जो तरतीब से रखा हुआ था। वो सुर्ख रंग का फ्रॉक था जिस पर हल्का एप्लिक वर्क था, नीचे रेड ट्राउज़र और एप्लिक वर्क का इंतहाई खूबसूरत आंचल। अब जब इस जिंदान में कैद थी तो जीने की कोई तो सबील करनी ही थी। तभी वो सर झटकती ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गई थी। शॉवर के नीचे खड़े होकर वो बिलक बिलक कर रही थी। काश इस शख्स का अनचाहा एहसास उसके वजूद से मिट सकता। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई, यूं ही सुर्ख आंखें लिए ड्रेसिंग के सामने बैठे और खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। वो अपने बाबा की वो शोखो चंचल प्रिंसेस नहीं रही थी। ये आईने में दिखने वाली सोगवार सी हरीम तो कोई और ही थी। जब वो यहाँ से गई थी उसके वजूद पर जो नफीस सी ज्वेलरी थी अब वो मौजूद नहीं थी। खासकर वो गोल्ड पेंडेंट जो अमाद ने बड़ी मेहनत से अपनी सेविंग्स से बनवा कर दिया था, वो भी उसके गले में नहीं था। शायद वो ज्वेलरी उसकी बेहोशी में उससे अलग की गई थी। मेरा पेंडेंट। वो अपने हर नुकसान, अपने हर ज़िया पर जी भर कर रोने लगी थी। फिर आखिर थक हार कर अपने घने से बालों को ब्रश करने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ ही देर में हल्कान हो गई कि यह फरीसा भी सलमा बेगम बड़ी खुश असलूबी से सरंजाम दिया करती थी। पलकों के कोने फिर से नम होने लगे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो उसका दिल उछलकर हलक में आया था, मगर दरवाजे पर इस्तिदादा इम्तियाज को देखकर उसकी जान में जान आई थी। वो अंदर उस तक आई थी। माशाल्लाह बीबी जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। इम्तियाज़ के लहजे में सादगी थी, तभी वो खामोश ही रही। इम्तियाज़ ने आगे बढ़कर ड्रेसिंग के कैबिनेट से 2 डब्बे निकाल कर उसके सामने रखे थे। सरदारनी जी, ये आपका उन कपड़ों के साथ का जेवर है, पहन लें। खाना तैयार है आपके लिए, वो खा लें। और अगर फिर दिल चाह रहा है तो चले मैं आपको हवेली घुमा देती हूँ। उसका पिछला लॉन बहुत खूबसूरत है, जहाँ नाबिया बीबी की पसंद से बहुत सारे परिंदे रखे हुए हैं। इम्तियाज़ बोलने के साथ साथ उसे उसकी मर्जी जाने बगैर डिब्बे खोलकर उसमें से ज्वेलरी पहनाने लगी। यकीनन उसे ये सब करने का सख्ती से हुक्म होगा। हरीम के लबों पर पल भर को एक तलखिया सी हंसी जगमगाई। सूक्ष्म जोड़े के ऊपर वो शायद वाइट गोल्ड की नफीस सी जगमगाती ज्वेलरी थी जो उसके सोगवार हुस्न को आंखें खीरा कर देने वाली दिलकशी अता कर गई थी। इम्तियाज़ ने एक कलाई में सुर्ख कांच की चूड़ियाँ भी पहनाई थी। ये सब करके वो उसका हाथ थाम कर उसे कमरे से बाहर लेकर निकल पड़ी। शाम के तकरीबन 7 बजे उसकी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई थी। ज़मीनों से वो हॉस्पिटल गया था और वापस हवेली लौटा था। रफ़ीक ने लपक कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो चलकर थके से अंदाज में ड्राइवे के करीब खूबसूरत से लॉन में रखी चेयर पर डहसा गया था। रफ़ीक, काम हुआ? जी सरदार जी, वो लिफाफा सरदारनी जी के घर पहुंचा दिया। उनके भाई ने रिसीव किया था, वो पढ़कर उन्हें तसल्ली हुई है और उन्होंने बीबी जी की तलाश भी बंद कर दी है। गुड। सरदार जी, मुझे माफ़ कर दें, इस सब में सारा कसूर मेरा है। अगर मैं ही सरदारनी जी को फिजान की बहन समझकर यहाँ ना लाता तो ये सब नहीं हुआ होता। ये सब मेरी वजह से हुआ, बहुत बुरा हुआ उनके घर वालों के साथ, मुझे माफ़ कर दें। रफ़ीक जो इस दिन से कांटों पर लूट रहा था अब फिर जायश के सामने हाथ जोड़ दिए। माफ़ किया, जाने दो रफ़ीक, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि तुम्हारी सरदार ने मुझ तक कैसे पहुँचे। वो मेरे नसीब में शायद ऐसे ही लिखी थी। वो एक जानब निगाहें मरकूज़ किए बोला तो रफ़ीक चौंक गया। वो तो सुबह से ही सरदार के रंग पूरी तरह से बदले हुए देख रहा था। और सरदार जी, वो फिजान भाड़ में जाए, वो पहरा हटा दो उस पर से। मुझे अब किसी से कोई बदला या इंतकाम नहीं लेना। एक मरतबा बदला लेने की कोशिश कर चुका हूँ। क्या हुआ? खुद अपनी ही निगाहों में गिर गया हूँ। मैंने अपना मामला पूरी तरह अपने अल्लाह ताला के सपुर्द किया। कायनात की किसी भी चीज़ से बेहतर इंसाफ करने वाला है वो बेहतरीन इंसाफ करेगा मेरे साथ। बस अल्लाह ताला मेरे वो गुनाह माफ़ फरमाए जो मुझसे अनजाने में हुए। उनकी तलाफ़ी हो जाए तो बड़ी बात है। सरदार जायश जहांगीर ने कहा तो रफ़ीक की निगाहों में उसका मुकाम मज़ीद बुलंद हो गया। इधर जायश की निगाहें सामने वाले लॉन से पिछले लॉन की तरफ उठी और एक सुर्ख आंचल में उलझ गई थी। वो एक ट्रांस के आलम में अपनी जगह से उठा और कदम खुद ब खुद हवेली के दाएं जानब से पिछले लॉन की जानब उठने लगे थे। रफ़ीक खामोशी से गेट की जानब चला गया। वो पिछले लॉन में निकल आया, वो जो क्यारी की रो के दरमियान बने बड़े से पिंजरे में मौजूद परिंदों की जानब मुतवज्जो थी। एक अनचाही आहट पर अपनी जगह पर ठठक गई थी।
امتیاز نے اسے اسٹارٹ کر کے کھانا کھلایا اور پوری اندرونی حویلی میں گھمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر بور ہونے کے بعد پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ امتیاز کچن میں ہی کام کر رہی تھی۔ سردارنی جی، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ اپنا ہر کام چھوڑ چھاڑ مٹھاس بھرا لہجہ لیے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں بور ہو رہی تھی، تم نے کہا تھا کہ پچھلے لان میں چلیں گے، تو چلو چلتے ہیں، حریم نے کہا تو اس نے کچن میں موجود ایک اور میڈ کو ضروری ہدایات دی اور خود حریم کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ کافی دیر اسے لے کر باہر گھومتی رہی۔ حریم نے ایک مرتبہ بھی واپس اندر جانے کو نہیں بولا تو امتیاز بھی اس کے ساتھ وہیں موجود رہی۔ وہ پرندوں کے پنجرے کی جانب متوجہ تھے جب امتیاز نے سردار جائش جہانگیر کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جس کے چہرے پر کب سے نارمل سے تاثرات تھے، اب اس کی آہٹ پا کر چہرے پر پھر سے ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ قریب آیا۔ حریم اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی تھی۔ سلام سردار جی، امتیاز نے سلام کیا۔ جائش نے سر ہلا کر جواب دیا۔ امتیاز، سردارنی کا سامان آیا ہے، اندر جا کر سمیٹ دو اور دیکھو کسی چیز کی کمی بیشی تو نہیں، اگر ہے تو وہ سامان بھی فوراً منگوا لو۔ جائش کی سنجیدہ سے حکم پر امتیاز فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ جائش اس کی جانب متوجہ ہوا جو ہوش روبہ حسن لیے ایک انوکھے اور اچھوت روپ میں اس کے سامنے آ کر اس کے ہوش پوری طرح سے اڑا چکی تھی۔ سرخ لباس میں اس کا گورا بدن چاندنی کی طرح دمک رہا تھا۔ سرخ چوڑیاں کلائیوں کو حسین ترین بنا گئی تھی۔ وہ مبہوت سا ایک ٹرانس کے عالم میں اسے دیکھے گیا۔ حریم کو اپنی پشت اس کی نگاہوں کی تپے سے جھلستی محسوس ہوئی تو اس کا دل کیا خود کو ہی زندہ جلا لے۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے دائیں طرف آیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹمپریچر تو ٹھیک لگ رہا ہے، جائش نے کہتے بہت بے اختیار ہو کر ہاتھ کی درمیانی 2 انگلیوں سے اس کا ماتھا چھوا تو حریم بدک کر 2 فٹ پیچھے ہوئی تھی۔ جائش کے ماتھے پر بہت بے اختیار پلوں کا جال بس گیا تھا۔ جائش کو اس کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کو پر توڑ رہی ہے۔ وہ تو جائش ہی اس کے سامنے پھیل کر کھڑا تھا کہ وہ ابھی تک بھاگ نہیں پائی تھی۔ حریم ریلیکس، کچھ نہیں کہہ رہا، جائش اسے تسلی دینا چاہی، مگر وہ لال ببو کا چہرہ لیے وہ اس کے پہلو سے آخر نکلنے لگی جب اتنی ہی تیزی سے جائش نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اگر یہاں رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ، میں اندر چلا جاتا ہوں، جائش نے سنجیدگی مگر نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رکنا ہے، وہ درشتگی سے کہتی اسے بالا ہی بالا بہت کچھ بابر کرواتی وہاں سے جا چکی تھی۔ جائش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ کافی دیر وہ سرخ لہراتا آنچل نگاہوں سے اجل ہونے تک دیکھے گیا۔ حریم بھاگ کر تیزی سے اندر آئی تھی اور اگلا سانس وہی آ کر صحیح طرح ابھرا۔ وہ کمرہ جو فی الحال اسے اس دیو سے بچنے کے لیے اپنے لیے جائے پناہ لگا۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس بھر کر کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت و استعجاب اور صدمے سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اندر داخل ہوئی تو ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ بیڈ پر اس کے لیے کپڑوں کے پیکٹس کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، جیولری کے ڈبے، 8-10 جوتوں کے ڈبے، میک اپ کا سامان، کچھ اور ضروری سامان، اور اس سب سارے سامان کو امتیاز بڑی احتیاط سے ان پیک کر کے ڈریسنگ میں انتہائی نفاست اور ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب ڈرامے بازی دیکھ کر تنگ آ گئی تھی، اکتا گئی تھی، پوری طرح بیزار ہو چکی تھی۔ جانے اس نے اس بے اعتبار آدمی میں اعتبار کر کے اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ 2 دن کے بعد وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا، مگر اب دھوکے دہی کے یہ مناظر دیکھ کر وہ غم و غصے سے پوری طرح اپنے آپ پہ سے باہر ہوئی۔ امتیاز کی جانب لپکی تھی۔ اتنی دیر میں جائش پہ کچی ڈور سے بندھا اس کے پیچھے ہی کمرے کے دروازے تک چلا آیا تھا۔ یہ سب کیا تماشا ہے آخر؟ یہ سب کیا ہے؟ حریم لپک کر امتیاز کے سر پر پہنچی تھی اور ہینگر میں ہینگ کیا سوٹ اس کے ہاتھ سے چھین کے زمین پر پٹکا۔ وہ سمجھے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا ہوا بی بی جی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آپ پریشان مت ہوں، آپ جیسے کہیں گی میں ویسے ہی آپ کا سامان رکھ دوں گی، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، مگر اپنے الفاظ سے حریم کو پھر سے سر تپاجل سا آ گئی تھی۔ کس نے کہا یہ میرا سامان ہے؟ حریم نے کہتے بیڈ پر پڑے پیکٹ جھٹکے سے زمین بوس کیے۔ یہاں کا کچھ بھی میرا نہیں ہے، کہتے ہوئے اس نے جوتوں کے ڈبوں کو ٹھوکریں ماری تھیں۔ نہیں ہے یہ میرا سامان، سنا تم نے؟ میں کل جا رہی ہوں یہاں سے، ہمیشہ کے لیے، نہیں ہے یہ میرا سامان، وہ ہذیانی ہو کر چلائی تھی۔ اتنی دیر میں جائش کمرے میں داخل ہو گیا اور کمر پر ہاتھ باندھ کر سنجیدگی اور دکھ سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اب جیولری کے باکس کو زمین پر بے دردی سے پھینک رہی تھی۔ امتیاز کے سامنے اس تماشے کی وجہ سے جائش سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا تھا، اسے بازو سے کھینچ کر سامان سے پیچھے ہٹایا۔ وہ سسک کر رو پڑی تھی۔ حریم، بیہیو یور سیلف، جائش نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں اس پورے سامان کو آگ لگا دوں گی۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی اس کی گرفت میں بے نام مچھلی کی طرح پھڑپھڑائی، اپنا آپ چھڑوا کر میک اپ کا سامان زمین بوس کر ڈالا تھا۔ اب کی بار جائش کے بھی برداشت جواب دے چکی تھی، تبھی وہ اس کی جانب لپکا۔ اس کے دونوں بازو تھام کر جائش نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ جائش نے اس کی کمر کے گرد بازوؤں کا سخت بھرا گھیرا تنگ ترین کیا تھا۔ تمہیں شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی سردارنی، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ جائش کے لب و لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ سرخ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ حریم امتیاز کے سامنے کی گئی اس پاگل آدمی کی اس بے درجہ بے باکی کے شاندار مظاہرے پر حواسوں میں لوٹی تھی، اس لیے دم ساتھ گئی تھی۔
چھوڑے مجھے، کمزور سا لہجہ تھا، وہ جیسے شرم و حیا سے زمین میں گڑ گئی، اس کے دونوں بازوں میں کھسمس آئی تھی۔ امتیاز جاؤ یہاں سے، اور جاتے وقت دروازہ لاک کر جانا۔ جائش کے اسی سرد لب و لہجے میں کہنے کی دیر تھی، حریم کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ امتیاز جو سر جھکائے کھڑی تھی فوراً حکم کی تکمیل کرتی کمرے کو لاک لگا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ حریم اب بھی تیش و اشتعال میں اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ واٹس رانگ ود یو حریم؟ یہ کچھ سامان ہی تو ہے جو تمہاری ضرورت کا ہے، اس میں اتنا احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ جائش نے اب بھی بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، یہ سامان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کل آپ مجھے میرے گھر جانے دیں گے، اور تمہارا گھر؟ جائش نے اس کی بات بیچ میں اچک لی۔ اس کی باہوں میں جتنا مچل رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون ہو کر کھڑا اس کے من موہن سراپے میں خود کو الجھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکی کا کون سا گھر ہوتا ہے حریم جائش جہانگیر؟ اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تم کس کی ہو؟ غمگین لہجے میں کہتے اس نے حریم کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر اس سے متضاد ادھر جائش اس کی حالت سے بالکل بے خبر اس کی آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ کون سی شادی؟ کیسے شادی؟ حریم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے ایک قدم دور دھکیلا تھا۔ نہیں مانتی میں اس دھوکے کی شادی کو۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کی اوقات میری نظر میں ایک ردی کے کاغذ کے ٹکڑے جتنی بھی نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ وہ چٹک کر بولی تھی، مگر جائش کو اپنے الفاظ سے سرتا پیر تک جھلسا گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، سینے میں پاگل ہوتے دل کو جیسے کسی نے اپنے پیر تلے کچلا تھا۔ وہ اچانک اس کے قریب آیا تھا، اسے اپنی شدت بھری گرفت میں لے کر کمر کے گرد پھر سے بازو حمائل کیے۔ حریم نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی وحشت اور شدت بھری گرفت میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ جائش کی سانسوں کی حدت بری تپش نے جیسے حریم کا چہرہ جلسایا۔ جائش نے اس کی لرزتی پلکوں اور کپکپاتے لبوں کو غور سے دیکھا تھا۔ مسز سردار جائش جہانگیر، جانتے ہو میرے نزدیک اس رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ تو سنو، مجھے لگتا ہے تم صرف میرے لیے بنائی گئی ہو، صرف میری ہو۔ یہ نصیب کے کھیل تھے جب تم خود بخود مجھ تک پہنچا دی گئی، میرے نصیب میں لکھ دی گئی۔ اب میری عزت تو تم میرے وجود کا حصہ جسے خود سے کاٹ کر دور نہیں پھینک سکتا، چاہ کر بھی نہیں، کہ اب ان سانسوں کو مطلوب ہو تم، اس روح کی ضرورت بن گئی ہو، ان آنکھوں کو دیدار کے لیے ہر وقت اپنے پاس چاہیے ہو۔ جائش کے دھیمے سروں میں کی گئی غمگین تن سے بھرپور سرگوشیوں سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا تھا، مگر وہ پھر بھی بولے گیا، مگر ساتھ ساتھ اب منہ زور جذبوں سے چور ہو کر اس کے چہرے کے ایک نقش کو اپنے تشنہ لبوں سے چھونے لگا تھا۔ حریم، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم سے؟ جائش نے اپنے ہونٹوں سے اس کے گداز گال کو چھو کر پوچھا۔ حریم کو لگا اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب 2 دن کے بعد مجھے جانے دیں گے، تو بول کر سسک پڑی۔ جائش نے بے خودی کے عالم میں وہ آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے۔ حریم اپنی جگہ پر اپنا سانس تک روک گئی تھی کہ اس کی جسارتیں بڑھنے لگی تھیں۔ دور ہٹے، سینے میں پسلیوں سے سر ٹکراتے پاگل ہوتے دل سے تنگ آ کر وہ بول گئی تھی، مگر وہ تو جیسے اس کے نرم و نازک ملائم وجود کو باہم میں بھر کر دنیا بھلا بیٹھا تھا۔ حریم، جائش نے بھاری بوجھ سے لہجے میں اسے پکارا تو حریم کی روح کانپ گئی تھی۔ وہ اس کی جسارتوں کی تاب نہ لاتی، اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دور کرتی بہت تیزی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر بند ہوئی تھی۔ جائش نے دھواں چہرے لیے اپنے لب بری طرح کچلے تھے۔ کاش یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا جتنا اس نے فرض کر لیا تھا۔ دوسری جانب وہ ڈریسنگ کے دروازے سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی حالت سدھارنے کی کوششوں میں ہلکان ہوتی رہی۔ وہ کبھی اس شخص کی قربت خود سے سہنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی وہ اپنا چہرہ اور گردن انگارے کی طرح دہکتے ہوئے اس لمس کی خوشبو کی صورت اپنے بدن میں صلاحیت کرتی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے زندان سے نکلنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ تو اپنے کال سے ہی مکر چکا تھا۔ تبھی بے بسی اور غم سے نڈھال ہو کر وہ پھر بلک بلک کر رو دی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اپنی پلیٹ پر جھکا غائب دماغی کے عالم میں بریانی سے جیسے ہاکی کھیل رہا تھا۔ ابھی ہاسپٹل سے واپس آیا تھا، ضروری کام نپٹاتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر آ کر پتہ چلا وہ اب تک ڈریسنگ میں خود کو بند کیے ہوئے ہے۔ اس نے بارہا امتیاز کو حریم کو ڈنر کے لیے بلانے بھیجا تھا، مگر وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوئی اور امتیاز کو بری طرح جھڑک کر واپس بھیج دیا۔ امتیاز، ایک منٹ پر پھر کوشش کرو۔ سرد و سپاٹ لہجے میں دیے گئے حکم پر امتیاز خاموشی سے اسے بلانے چلی گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر اسے بارہا آوازیں دی، مگر اب کی بار اس نے جواب دینے کی بھی توفیق نہیں کی تھی۔ وہ منہ لٹکا کر واپس آ گئی اور جائش کے سامنے آ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ جائش نے بھی چند نوالے زہر مار کر کے اپنے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ سردارنی کا کھانا ایک پلیٹ میں نکال دو۔ جائش کے کہنے پر امتیاز نے ایک ٹرے تیار کر کے اسے تھمائی۔ جائش کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا، ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ وہ سنجیدگی سے ڈریسنگ کے دروازے تک آیا تھا۔ حریم، اس نے پکارا۔ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو حریم، فوراً سے پہلے باہر آ کر کھانا کھاؤ، میڈیسن لو اور خاموشی سے لیٹ جاؤ تو تنگ نہیں کروں گا۔ جائش نے بول کر اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر وہیں خاموشی ہی رہی۔
ओके राइट, मैं अपने ड्रॉअर से इसकी डुप्लीकेट चाबी ला रहा हूँ। हरीम, अगर ये दरवाज़ा आज मैंने खोला तो याद रखना, आज की सारी रात तुम्हें अपनी इस छोटी सी गलती पर पछताना पड़ेगा। जायश ने सपाट लहजे में कहा था। वो खामोश हुआ और इससे अगले ही पल क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुलता चला गया। जायश की निगाहें फिर से उसके सोगवार सुर्ख रोए हुए चेहरे का तवाफ करने लगी। बाहर आकर खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है, वो चटक कर बोली थी। फिर भी कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो भूखी शेरनी बनी उड़ाई थी। दरअसल तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो हरीम, और मेरी सख्ती तुम्हारी ये छोटी सी जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जायश के माथे के बलों और लहजे के सड़पन ने हरीम को फिर से बेजान किया था। वो चुपचाप सोफे की जानब बढ़ गई। जायश बेड पर बैठकर बेज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। हरीम चंद निवाले ही अलग से नीचे उतार पाई थी। खाना खाकर उसने उठकर मेडिसिन ली। वो ना देख कर भी उसके एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। मेडिसिन लेकर उसने बेड से ही एसी कंबल उठाया और जाकर 3 सेंटर सोफे पर लेटकर सरता पैर इस कंबल में लपेट गई थी। जायश के सीने में एक अलाव से भड़क गया जैसे, मगर वो फिर भी बेड पर लेटकर अपनी आंखों पर अपना बाजू रख गया था। रात का जाने कौन सा पहर था जब जायश सीने में जलते भांपड़ों से बेनियाज होकर बेड से उठ बैठा था। जज्बों का एक शोरश दिल में तूफान मचाने लगा था। वो अपनी कैफियत से पूरी तरह बेबसी महसूस करने लगा। एक नज़र सोफे की जानब देखा। वो बेड से उठा और बेगैर आवाज़ पैदा किए हरीम तक पहुंचा था और उसे नरमी से अपनी बाहों में भर लिया था। इस नरमी से उसे बेड पर लेटाकर अपने और उसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त किया। कुछ गैर मामूली सा एहसास होने पर हरीम की आंख खुली तो पता चला कि उस पर पूरी तरह से काबिज है। हरीम खौफ और दहशत के मारे कुछ बोल तक ना पाई और उसके हर सितम पर उसने ज़ोर से आंखें मींच ली। हरीम की बंद आँखों से आंसू टपक कर तक्के में जज़ब होने लगे थे। जायश ने उसके कान के करीब आहिस्तगी से झुका था। उसके इतना करीब चलाया था कि उसकी नाजुक धड़कनें उसे अपने सीने में धड़कती महसूस हो रही थी। अब जबकि पूरी तरह इस सरदार की हो चुकी हो तो ये गुरेज किस लिए जानम। जायश का मखमूल लहजा उसकी सांसें मज़ीद उस पर तंग की थी। हरीम, आई लव यू सो मच। बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहता मैं। उसके कान के करीब झुककर उसके कानों में सरगोशी करता हुआ गोया हुआ था। हरीम के जिस्म से उसकी रूह निकलने लगी। वो जानते थे ये शख्स इंतहाई बेबाक और बेरहम है और उसके गिरफ्त से बच पाना मुश्किल तरीन अमर। जायश ने उसके माथे पर अपने लब रखे थे। वो जो उसके लिए महसूस करता था उसे इजहार करते वक्त अपने अल्फाज नाकाफ़ी महसूस हुए। हरीम, तुम मेरी हो। जायश ने उसके कान में रस घोला था। उसकी जानब से अपना रुख दूसरी जानब मोड़ गई थी तो जायश के दिल को कुछ हुआ था। उसे शहादत की उंगली से उसकी चेन थाम कर उसका रुख अपनी जानब मोड़ा था। ऐसे मत करो हरीम, मेरे अधूरे वजूद को मुकम्मल किया है तुमने। तुम हो तो अब सरदार चाहे जहांगीर का वजूद है। प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। उसके गाल को चूमते जायश ने उसके कान में एक गुजारिश की थी। हरीम के आंसू तो आते से बह रहे थे जो अपने लबों से चुने गया था। जायश ने पुरसकून होकर अपनी आंखें मूंद ली। उसकी गुर्बत भी जैसे एक नशे की मानत थी जो सर चढ़कर बोल रहा था। जायश उसके वजूद में गुम होता चला गया। उसके पहलू में बेड पर बैठी, चेहरा हाथों में छुपाए, बुरी तरह से सिक रही थी। जायश भी अपनी जगह पर उठ बैठा तो अपने आप में सिमटने लगी। हरीम, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिला दूंगा, मगर इस शर्त पर कि तुम उनके साथ जाने की ज़िद नहीं करोगी। तुम्हें अब यहीं रहना है मेरे पास। ये तुम्हारा घर है, अगर मंजूर है तो बताओ। वो बोलकर खामोश हो गया, मगर वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपना बिखरे वजूद को समेटती उठकर ड्रेसिंग रूम में गायब हो गई थी। वो हॉस्पिटल से सीधा ज़मीनों पर गया था और अब शाम के वक्त ज़मीनों से वापस हवेली लौटा था। वो थक चुका था, तभी आकर लाउंज में सोफे पर आ बैठा। इम्तियाज़, जायश ने उसे पुकारा। जी सरदार जी। वो अपने दुपट्टे से गीले हाथ पहुँचती लाउंज में दाखिल हुई थी। हरीम ने खाना खाया? नहीं सरदार जी। कमरे से बाहर निकली? जी नहीं। कुछ कहा तुमसे? नहीं सरदार जी, आज सुबह से बीबी जी कमरे से बाहर निकली ही नहीं। गुमसुम सी हैं, दोपहर का खाना भी नहीं खाया और मुझसे भी बात नहीं कर रही हैं। इम्तियाज़ ने कहा तो उसे मज़ीद परेशानी हुई। अच्छा तुम जाओ, जायश ने कहते अपनी कनपटियाँ सुलाई थी। आज सुबह जब वो सोकर उठा था तो वो तब भी उसके पहलू में मौजूद नहीं थी। वो सोफे पर नीम दराज थी। जायश जानता था वो जाग रही है, मगर उसने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। वो सुबह से यूं ही गुमसुम सी थी। जायश मुंतज़िर रहा कि वो बताए कि उसने क्या फ़ैसला किया, मगर हरीम उससे हम कलाम ही नहीं हो रही थी। वो उसे मुखातिब करने की कोशिश करता रहा, मगर उसने ढंग से जवाब नहीं दिया और अब उसे उसकी इस हालत और उसके बिहेव से शदीद किस्म की तशवीश लाहक हो चुकी थी। सरदार जी। वो अपना दुखता हुआ माथा सहला रहा था जब रफ़ीक ने उसे पुकारा था। आप परेशान लग रहे हैं सुबह से। इतना परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा। रफ़ीक ने अपने मालिक की सुर्ख आंखें देखी थी। क्या करूं रफ़ीक, मुझे किसी भी सूरत सुकून नहीं मिल रहा। मैं जानता हूं मैं उसके साथ ठीक नहीं कर रहा। बताओ मुझ में और मेरी बहन के मुजरिम उस दरिंदे में क्या फ़र्क है। उसने भी एक ज़िंदगी बर्बाद की और मैंने भी कर दी है। ये मेरी कमज़रफ़ी और ख़ुदगर्ज़ी है कि मैं उसे सच्चाई नहीं बता रहा। वो मुझे खुद से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई है, इसलिए उसे आज़ादी का परवाना नहीं देना चाहता।
یہ گلٹ مجھے بے چین رکھتا ہے کہ میں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری وجہ سے وہ ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا تشخص پوری طرح مشروع ہوا ہے۔ اگر اسے سچائی بتا دی تو اس کے رد عمل سے ڈرتا ہوں۔ اگر اسے اس کے ماں باپ کے پاس آنے دوں تو کیا وہ لوٹ کر میرے پاس آئے گی؟ جانتا ہوں کبھی نہیں، اسی لیے اسے اب کھونے سے ڈرتا ہوں۔ میں اپنے کیے کا میں دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے دور جانے کے خیال سے سینے میں سانس الجھنے لگتی ہے۔ اسے زبردستی قریب رکھ نہیں سکتا اور واپس بھیج کر کھونا بھی نہیں چاہتا۔ بتاؤ رفیق، کروں تو کیا کروں آخر؟ جائش کا لہجہ مایوس کن حد تک دکھی تھا۔ وہ اب جس سے اپنی دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا تھا، اسے اندر ہی گلتا دیکھ کر خود بھی انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بی بی جی کو اور ان کے ماں باپ کو تمام سچائی بتا کر ان کے ماں باپ سے ملا دیں سردار جی، رفیق نے کہا تو جائش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے شکوانہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے منہ سے اپنے من پسند الفاظ جو نہیں سن پایا تھا۔ ہم نے انہیں خط بھیجا کہ شاید انہیں تسلی ہو جائے سردار جی، مگر یہ ہماری خام خیالی ہے۔ میرے آدمیوں سے پتہ چلا بی بی جی کی والدہ بی پی کے مریض ہیں۔ ان کے سامنے ان کے باپ اور بھائی نے یہ ظاہر کیا کہ انہیں تسلی ہو گئی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح بی بی جی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ روز پولیس اسٹیشن کے کئی چکر لگاتے ہیں، جہاں سے انہیں بی بی جی کے متعلق انتہائی گندے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ ان کی والدہ بھی دن بدن اور زیادہ بیمار ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی وجہ سے مزید کچھ برا ہو جائے، آپ انہیں ان کے گھر والوں سے ملا دیں۔ رفیق نے جائش پر مزید زمین تنگ کی تھی۔ رفیق، میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں، وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا اپنی بے بسی بیان کر گیا تھا۔ جیسی بی بی جی کی حالت ہے، انہیں کچھ ہو نہ جائے سردار جی، انہیں ان کے ماں باپ کے پاس جانے دیں، پھر ان کے ماں باپ کو اور انہیں منانے کی اور راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے آپ کے پاس آئیں گے تب بھی خوش رہ پائیں گی۔ رفیق نے سادگی سے اس کے تمام مسائل کے حل بتائی۔ جائش نے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور ایک سرد سی سانس کھینچ کر آنکھیں موند کر صوفے کی پوچھ سے سر ٹکا دیا۔ وہ شکست خوردہ سا سرخ آنکھیں لیے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ آج اپنی قیمتی متاع جو کھونے کے خوف نے اسے بے قرار اور بے چین سا کر دیا تھا، دھیمے قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب آیا۔ آج پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ جائش کے حریم کا بے تحاشا خیال رکھنے کے باوجود حریم کو یوں ہی پتھر کا بت بنے، وہ یوں ہی گمسم سی رہتی تھی، نہ کسی بات پر احتجاج کرتی، نہ چیختی، نہ چلاتی، نہ کوئی بات کرتی، کھانا بھی برائے نام کھاتی۔ بس وہ چندنے والے جو جائش اس کے منہ میں ڈال دیا کرتا تھا، وہ دن بدن کسی پھول کی مانند مرجھا رہی تھی، اندر اندر ٹوٹ کر کھوکھلی ہو رہی تھی، ساری رات جاگ کر گزار دیتی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑنے لگے، اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی اور جائش کو سب کچھ منظور تھا، اب سوائے اس کے کہ وہ اسے یوں گھل کر ختم ہوتے ہوئے دیکھتا۔ تبھی آج سردار جائش جہانگیر نے اپنے دل کو پیروں تلے کچل کر ایک فیصلہ لیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ حسب توقع بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو فولڈ کے بیٹھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گور رہی تھی۔ پہلی 2 مرتبہ کے بعد تو جائش نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چھونے کی گستاخی بھی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ یوں دھواں چہرہ لیے دھیمے قدم اٹھاتا ڈریسنگ تک گیا اور ایک سرخ رنگ کا شوخ لباس اس کے لیے نکالا تھا۔ سرخ رنگ پر ہلکا گولڈن کام نفیس سی پیروں تلک فراک تھی۔ میچنگ جولری اور میچنگ سینڈل بھی نکال کر ساری چیزیں بیڈ پر رکھی۔ اب اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کے قریب آیا تھا، جو جائش کے کمرے میں آنے سے لے کر اس ساری کارروائی کے سر انجام دینے تک اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ جائش نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ حریم، جائش کی پکار میں آج تڑپ تھی۔ اسے خالی نگاہوں سے اسے غائب دماغی سے دیکھا۔ اٹھو اور یہ جو میں نے تمہارے لیے ڈریس نکالا ہے اسے فریش ہو کر چینج کر کے آؤ، جائش نے کہا۔ وہ کسی رپورٹ کی مانند چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریس لے کر واش روم چلی گئی۔ شدت ضبط کے انتہا سے جائش نے اپنے لب بری طرح کچلے اور اپنی مٹھیاں زور سے بند کی۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ 10 منٹ میں فریش ہو کر وہ سرخ لباس زیبتن کے واش روم سے باہر آئی۔ گیلے بالوں کو ٹاول لپیٹ کر سر پر جوڑا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ کے پاس ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی، جیسے اس کے اگلے حکم کی منتظر ہو۔ جائش کا دل کیا اس پتھر کی مورت کا جھنجھوڑ کر رکھ دے، مگر وہ ضبط کرتا اس تک آیا تھا اور اسے بازو سے تھام کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ جائش نے آگے بڑھ کر جیولری کا باکس اٹھایا اور گولڈ کی خوبصورت نفیس سی جیولری مخملی باکس پہ سے نکال لی۔ باکس سے نفیس سا نیکلس نکال کر وہ اس کے ٹھیک پیچھے بہت قریب آ کر کھڑا ہوا کہ جائش کی سانسوں کی تپش حریم کو اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوئی، مگر وہ اب بھی بے تاثر چہرہ لیے نگاہیں جھکا کر کھڑی رہی۔ جائش نے اس کی شفاف گردن میں نرمی سے نیکلس پہنایا۔ نیکلس کی ہک بند کرتے جائش نے اپنے سلگتے لب اس کی گردن پر رکھے، مگر مجال ہے جو اس پتھر کی مورت میں کوئی ہلچل ہوئی ہو۔ اب جائش نے جان بوجھ کر اس باکس سے چھوٹے چھوٹے جھمکے نکال کر اس کے کانوں میں پہنائے۔ اسے اپنی باہوں کے اظہار میں بھر کر اب اپنے سلگتے لبوں سے اس کے دونوں کان کی لوگوں کو چوما تھا۔ اس سلگتے لمس کے احساس نے حریم کی سانس سینے میں اٹکا دی۔ چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا، مگر وہ ہنوز ٹھیٹ بنی خاموشی سے کھڑی رہی۔ جائش نے اس کے بالوں سے نرمی سے ٹاول الگ کیا۔ لمبے سیاہ گھنے شیمپو کی بینی خوشبو سے
معطر بالوں کی آبشار کمر پر بکھر گئی تو جائش مزید بے چین ہوا۔ جائش نے اسے باہوں میں بھرا اور اس کے گرد بازوں کا گھیرا تنگ کیا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جائش کے اس کے چہرے پر نرم کرم سے لگتے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اس نے اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اب تو تنگ آ کر جائش نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کسی سائے کی طرح چھا گیا۔ حریم نے اب بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ جائش نے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھے۔ اس کے بعد اس کی بے باکیاں اور گستاخیاں بڑھنے لگیں، شدت اختیار کرنے لگی، مگر وہ کسی بے جان چیز کی طرح بیڈ پر اس مردہ وجود کی طرح لیٹی رہی، نہ جس کے جذبات ہوتے ہیں نہ احساسات۔ جائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے چاہا جو بے تاثر اور سرد تھیں، اور جائش کی برداشت بھی بس اتنی ہی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ او کامن حریم، ایسے شو مت کرو جیسے تم کوئی پپیٹ ہو، کوئی پتھر کی مورت یا کوئی بے جان گڑیا۔ میرا کھلونا نہیں ہو تم، ایسے مت بیہیو کرو خدا را۔ اسے جھنجھوڑ کر ڈھارا تھا۔ حریم نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی اور مٹھیاں بھی زور سے بیچ لی تھی۔ ایسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ سامنے سے ٹل نہیں جائے گا۔ مجھے معلوم ہے یہاں آنے سے پہلے تم بہت بریو تھی، تو پھر کیوں چپ چاپ میرا کہا مان رہی ہو؟ احتجاج کرو، چیخو چلاؤ، مجھے کوسو، بد دعائیں دو، مگر ایسے خاموش مت رہو۔ جائش نے اسے پھر جھنجھوڑا، مگر اس نے پھر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ جائش اس کے کان کے قریب گھورایا، وہ یوں ہی اس کے بازو میں ہلکے سے کپکپائے گئی تھی۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ جائش نے پھر اسے جھنجھوڑا۔ حریم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر اب بھی خوف کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ جائش نے اسے بازو سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا، خود دناسو اس کے پیروں میں بیٹھا۔ جائش نے اس کے دونوں سرد ہاتھ اپنے حدت بھرے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ جائش نے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ سنو حریم، جاننا چاہو گے میں تمہیں یہاں کیوں لایا؟ تم اس زندان میں کیسے پہنچی؟ صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بھیڑ چڑھی ہو تم۔ آج میں تمہیں سچائی بتا دیتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی نقش ملال نہ رہے۔ اگر سننے کی ہمت ہے تو سنو۔ میری بہن نابیہ کو کسی درندے نے دھوکے سے برباد کر دیا۔ میں اس کی بہن کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس دن پالر میں 2 حریم تھی، ایک اس کی بہن، ایک تم، اور میرے آدمی غلطی سے تمہیں میرے پاس لے آئی۔ وہ بولے گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتے سنے گئی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، اتنا ظالم، اتنا سفاک، کہ محض اپنی غرض کی خاطر یوں اس پر اس کی زندگی تنگ کر دیتا۔ جائش بھولے گا جب اچانک حریم نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوائے جیسے وہ کوئی عفریت ہو۔ حریم، جائش نے بے بسی سے اسے پکارا تھا۔ خبردار، اپنی گندی زبان سے آپ نے میرا نام لیا، وہ چلائی۔ حریم پلیز، جائش نے اس کے بازو تھامنے جائے۔ خبردار، اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھوا۔ وہ بھوکی شیرنی بنی گرائی تھی۔ آج 1 ہفتے کے بعد اس کی چپ ٹوٹی تھی تو آندھی طوفان بن کر اب سب کچھ تباہ و برباد کر دینے کے در پر تھی۔ حریم میری بات سنو۔ نہیں، کچھ نہیں سنوں گی میں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کے وجود سے، آپ کی شکل سے، آپ کے ہر لمس سے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے وجود کو کب کا زندہ جلا دیتی، جس سے آپ نے تختہ مشت بنائے رکھا، جس پر مجھے آپ کا لمس محسوس ہو کر مجھے کراہیت سے دوچار کرتا ہے، مجھے گھن آتی ہے خود سے۔ وہ پورے کمرے کا حشر بگاڑتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جائش چاہتا تھا وہ اپنے دل کا غبار نکال باہر کرے، تبھی خاموشی سے کھڑا اپنے لب کچھ لے گیا۔ وہ اب صوفے پر ڈیس سی گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی۔ یس کم ان، جائش نے اجازت دی۔ تبھی رفیق نے دھیمے سے دروازہ کھولا تھا۔ سردار جی، بی بی جی کے گھر والے آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ رفیق کے کہنے کی دیر تھی جب وہ کانپتی ٹانگوں سے بے یقینی سے رفیق کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ حریم، جائش کی آواز میں التجات تھی مگر اس نے سنا نہیں۔ وہ ہر بندن توڑ کر رفیق کو پیچھے کی جانب دھکا دے کر باہر بھاگی تھی۔ حریم سنبھل کر، وہ اس کے پیچھے بھاگتا اسے اندھادھند سیڑھیاں اترتے دیکھ کے تڑپ کر بولا تھا۔ مما، بابا، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ سلمہ بیگم، یوسف اور عماد اس بڑی سی حویلی میں بے چینی سے داخل ہوئے تھے۔ آج صبح بھی وہ ایک جواز سالہ شاندار سا شخص ان کے گھر آیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے سردار جائش جہانگیر نے انہیں تمام حقیقت بتا دی تھی۔ تب عماد اس سے دسترازی کرنے لگا مگر یوسف صاحب نے اسے روک دیا۔ انہیں تمام سچائی بتا کر اپنی حویلی کا پتہ دے کر آیا تھا اور اب وہ لوگ حویلی میں تھے۔ رفیق نے انہیں انتہائی احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی انہیں بیٹھے ہوئے جب اپنی نازک سی گڑیا کی بے قرار آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ حریم، سلمہ بیگم بے قرار ہوئیں تب وہ پورے 1 ہفتے بعد ان کے سینے میں آ کر سمائی تھی۔ یوسف صاحب، سلمہ بیگم اور عماد اس کی حالت دیکھ کر صدمے سے دوچار ہوئے تھے۔ یہ ان کی وہ نازک سی گڑیا تو نہیں تھی، یہ تو مرجھائی ہوئی سوگوار سی کوئی لڑکی تھی۔ حریم، سلمہ بیگم اور یوسف صاحب کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو دی تھی۔ حویلی کی در و دیوار پر عجیب وحشت طاری تھی، ہر چیز ایسے سوگوار سی تھی۔ حریم اور سلمہ بیگم کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ عماد بھی نم آنکھیں لیے حریم کو دیکھے گیا۔
بس کرو میری گڑیا، اور کتنا روگی؟ یوسف صاحب نے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا تھا۔ جائش سر جھکائے اپنی کمر پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے یہ منظر دیکھے گیا۔ رفیق ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا، تب عماد لپک کر اس تک آیا تھا اور جائش کا گریبان اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ یوسف اور رفیق نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جبکہ سلمیٰ بیگم اور حریم کے لبوں سے چیخیں برآمد ہوئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرنے کی، بے غیرت بزدل انسان! یہ ایسی تو نہیں تھی، دیکھو تم نے کیا حالت بنا دی اس کی۔ عماد اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ جائش شرمندہ سا بغیر کسی رد عمل اور مزاحمت کیے یوں ہی کھڑا رہا۔ جانتا تھا عماد کی جگہ وہ ہوتا تو جانے کیا اگر گزرتا۔ بڑی مشکل سے یوسف صاحب نے عماد کو واپس کھینچ کر اسے اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا کہ وہ کسی ہنگامہ آرائی یا پھر کسی نقصان کے ہونے کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یوسف صاحب عماد کو دبوچ کر حریم کے پاس لائے تھے۔ وہ سلمیٰ بیگم کے بازو سے نکل کر عماد کے سینے سے لگی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ میری گڑیا! عماد بھی بے آواز آنسو بہانے لگا تھا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں آپ لوگ۔ میں جانتا ہوں مجھ سے سنگین قسم کی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ گناہ ہوا ہے مجھ سے، مگر غلطی بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ میری بھول سمجھ کر معاف کر دیں مجھے۔ جائش نے یوسف صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ غلطی؟ مائی فٹ! بابا اس غلیظ آدمی کو کہیں کہ ابھی کبھی حریم کو آزاد کرے، نہیں تو میں اپنے ہاتھ اس کے گندے خون سے رنگ ڈالوں گا۔ عماد ڈھاڑا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے نفرت سے اس آدمی کو دیکھا جس نے ان کی بیٹی کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ عماد تحمل سے کام لو، یوسف صاحب نے ٹوکا۔ حریم ادھر آؤ بابا کے پاس، یوسف صاحب نے کہتے اسے اپنے سینے بھی بھینچا تھا۔ بابا مجھے لے جائیں یہاں سے، میں یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا چاہتی، میں مر جاؤں گی بابا، مجھے گھر جانا ہے۔ حریم نے ہچکیوں کے درمیان یوسف صاحب سے کہا تھا۔ میری بچی کا فیصلہ اچھی طرح سے سن لیا ہوگا تم نے، تو بہتر یہی ہے کہ تم اسے ابھی کے ابھی ہمارے سامنے طلاق دے کر آزاد کر دو۔ وہ یہاں بالکل نہیں رہنا چاہتی، جو بھی تھا تمہاری غلطی تھی یا گناہ، میری بچی کو آزاد کر کے اس کا ازالہ کرو۔ یوسف صاحب کے سرد و سپاٹ لہجے میں کہے گئے الفاظ نے جائش کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے سر، حریم اب میری عزت ہے، میری بیوی، اس حویلی کی بہو۔ سردار خاندان میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اسے حاصل کرنے کا میرا طریقہ انتہائی گھٹیا اور سفاکیت بھرا تھا، مگر اب جو بھی ہے یہ میری ملکیت ہے، اسے آزاد ہرگز نہیں کروں گا میں۔ یہ میری عزت ہے اور مرتے دم تک میرے نام سے منسوب رہے گی۔ حریم میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ جائش نے جھکی نگاہوں کے ساتھ مگر بہت پختہ اور اٹل لہجے میں کہا تو وہاں کھڑے ہر شخص نے دم ساتھ لیا۔ حریم پھر سے بے جان ہونے لگی۔ تمہاری ہمت ہے اب بھی یہ بکواس کرنے کی؟ عماد دانت پیس کر اس کی جانب لپکا، مگر سلمیٰ بیگم نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے اسلحے سے لبریز گارڈز کی فوج، اس شخص کی شان و شوکت، اس کا رتبہ، اس کی طاقت، اس لیے اسے الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ برخدا شاید تم نے صحیح طرح سے سنا نہیں جو ہم نے کہا۔ میری بچی یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ تم نے خود کہا کہ تم اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتے ہو، تو ازالہ کرو پھر، میری بچی کو ابھی کی ابھی آزادی دے کر۔ یوسف صاحب نے بھی اب انتہائی سرد اور بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ جائش نے پہلو بدلا۔ آپ لوگ اس وقت جذباتی ہو رہے ہیں سر، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ میں اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کی بچی کو ایک ہفتے کی اپنی بیوی بنا کر چھوڑ کر برباد کر کے نہیں، بلکہ اس کا گھر بسا کر اسے زمانے بھر کی خوشیاں دے کر۔ ہوپ سو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جائش نے سنجیدگی سے کہا۔ یوسف صاحب کو چپ لگ گئی، مگر حریم کی سسکیاں انہیں نیزے کی انی کی طرح چپ رہی تھیں۔ امتیاز! جائش نے بلند آواز میں اسے آواز دی۔ وہ فوراً سے پہلے وہاں حاضر ہوئی۔ بی بی جی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، اتنا روئیں گی تو طبیعت نہ خراب ہو جائے، جائش نے بے تاثر لہجے میں کہا، جبکہ وہاں موجود عماد کو اس کی ڈٹائی پر غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ تبھی عماد نے لپک کر اس کا گریبان دبوچا تھا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب نے عماد کو پکڑا، مگر وہ کسی شیر کی طرح بپھر چکا تھا۔ میری بہن اب صرف اور صرف اپنے گھر جائے گی، بغیرت بزدل انسان، اور تم ابھی کبھی سے آزاد کرو گے، عماد چلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، حریم اب میری ملکیت اور مرتے دم تک اس رشتے سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جائش کا لہجہ اب کی بار سخت تھا، مگر وہ ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، عماد کی دستردازی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ یوسف صاحب نے ایک جھٹکے سے عماد کے ہاتھوں سے اس کا گریبان چھڑوایا۔ میں کورٹ جاؤں گا اور اپنی بہن کو تم جیسے درندے سے آزادی دلوا کر رہوں گا، عماد بھوکے شیر کی مانت پھنکارا، مگر اس کی ایک ہی تکرار سے اب جائش کا دماغ بھی غم و غصے سے گھوم چکا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، ویسے اس شہر کی کوٹ کچہری اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہوں، ایڑیاں رگڑنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں محبت کرتا ہوں حریم سے، اسے میری ضد مت بناؤ سالے صاحب، اور یہی بہتر ہے کہ اس جذباتی ہونے کی بجائے اپنے بھڑوں کو فیصلہ کرنے دو۔ جائش کا لہجہ اب کی بار قدرے بلند اور روبدار تھا۔ حریم کی جان حلق میں اٹک گئی۔ آخر یوسف صاحب نے عماد کو سختی سے اشارہ کر کے چپ کروایا۔
ہم فی الحال اپنی بچی کو لے کر جا رہے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور ہمیں فی الحال کچھ نہیں کہنا، ہمیں جانے دو یہاں سے، یوسف صاحب نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا۔ لیکن سر، ارے خدا کا خوف کرو، فرعون مت بنو، بے قصور ہوتے ہوئے میری بچی پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے، دیکھو کیا حال بنا دیا میری بچی کا، ابھی بھی اسے قید میں رکھنا چاہتے ہو، خوف کرو خدا کا، بہن والے ہو تو ڈرو اس کے قہر سے، بخش تو میری بچی کی جان، جانے تو ہمیں۔ سلمہ بیگم نے بلک بلک کر روتے اسے کوسا تو جائش کو چپ لگ گئی۔ یوسف صاحب آگے بڑھے اور وہ جو ماں کے آنچل میں دبکی ہوئی تھی حریم کو خود میں چھپا کر باہر کی جانب بڑھے۔ جائش کے جبڑے شدت ضبط سے آپس میں بنس گئے، مگر اب کی بار وہ کچھ بول نہیں پایا تھا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ گھر واپس آ کر نئے سرے سے بکھر گئی تھی، رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی۔ بڑی مشکل سے سلمہ بیگم نے اسے سنبھالا، اور اب وہ بالکل نڈھال یوں ہی ہچکیاں بھرتے بھرتے سلمہ بیگم کی گود میں گہری نیند سو گئی تھی۔ سب اس کے ارد گرد بیٹھے تھے جب اسما حریم کے لیے جوس کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ عماد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو اس نے جوس کا گلاس چپکے سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ عماد، یوسف اور اسما کے کمرے سے نکل آئے تھے۔ کافی دیر بعد سلمہ بیگم اس پر کمفرٹر درست کر کے باہر آئی تھیں۔ یوسف صاحب عماد کو دھیمی سرگوشیوں میں کچھ سمجھا رہے تھے۔ سلمہ بیگم یوسف کے پاس آ کر بیٹھیں۔ اب کیا کرنا ہے یوسف صاحب؟ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑوائیں اپنی بچی کی؟ سلمہ بیگم کا لہجہ اب بھی نم تھا۔ آپ فکر مت کریں بیگم، اب جیسا ہماری بچی چاہے گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ وہ سب ہونا اور یہ حادثہ اس کے نصیب میں لکھا تھا، جس میں میری معصوم بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر اب زندگی کے ہر قدم پر، ہر مصیبت پر اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، تو اب آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں بیگم، یوسف صاحب نے انہیں دلاسا دیا تھا، کیونکہ عماد کو وہ اس سچویشن کی نزاکت اور ہر اونچ نیچ سمجھا چکے تھے، تبھی اب وہ پرسکون اور خاموش تھے۔ آج کی رات سردار جائش جہانگیر کے لیے بے تحاشا بوجھل اور بھاری تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے سینے میں عجیب سی حبس اور گھٹن کو محسوس کرتے لان میں چلا آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے مزید احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ اب کیبن کی کرسی پر بیٹھا، اب وہ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ رفیق بھی اپنے کوارٹر سے نکل کر آج خام خواہ کبھی گیٹ تک جاتا تو کبھی واپس آ جاتا۔ اب جب کہ اپنے مالک کو یوں ٹوٹی بکھری حالت میں لان میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ سردار جی، رفیق نے پکارا۔ یہ جدائی بہت دردناک ہے رفیق، ایک وہی تو ملی تھی جس سے اب لگتا تھا کہ میں بھی ایک زندہ اور جیتا جاگتا انسان ہوں، میرے سینے میں بھی احساس اور جذبوں سے گندا ایک دل موجود ہے، اب وہ نہیں ہے تو دل بے جان ہوا جا رہا ہے، سمجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے۔ جائش نے بے بسی سے اپنے لب کچلتے اسے اپنا دل کا حال بتایا تھا۔ صبر اور حوصلے سے کام لیں سردار جی، انشاءاللہ مالکن جلد اس حویلی میں واپس آ جائیں گی۔ رفیق نے اسے تسلی دینا چاہی، تبھی جائش کا فون رنگ ہوا۔ اسے پاکٹ سے فون نکال کر یس کر کے کان کو لگایا۔ رفیق، گاڑی نکالو۔ وہ فون سنتے ہی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا تھا۔ سلمہ بیگم نے اسے رات کے کھانے کے بعد چلنے والے زبردستی کھلا کر اور میڈیسن دے کر سلا دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے، اور وہ اپنے بیڈ پر قدرے پرسکون ہو کر نیند دراز تھی اور گہری نیند میں تھی جب ایک خیولہ کھڑکی کے ذریعے بہت چپکے سے اندر داخل ہوا۔ وہ سایہ بیڈ کے قریب آیا تھا اور اس کی آہٹ پا کر حریم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے بالکل سامنے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ کر حریم کے اوسان خطا ہوئے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ تک آیا اور اس پر جھک کر اس پر اپنا مکمل سایہ پھیلا دیا تھا۔ حریم کی جان لبوں پر آ گئی، وہ دھیمے سے جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ حریم جو کہ اب اپنے باپ کی گرد تھی، احتجاج کرنا چاہا مگر نہ کر پائی کہ وہ اپنے جسم کی ایک انگلی تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ اب وہ پھر سے پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوم رہا تھا۔ حریم کے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے، وہ اب اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے گرفت میں لے گیا تھا۔ حریم بے جان ہونے لگی، اس پر چونکہ اس شخص کی وجہ سے اندھیرا زیادہ ہو گیا، دباؤ بڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی روح پر قبضہ کرنے کے در پہ ہو گیا۔ سلمہ بیگم جو احتیاط سے اسے دیکھنے اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے بند آنکھوں پر بستر پر ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھ اور چیختے چلاتے سن کر صدمے سے بے حال ہوئی تھی۔ چھوڑ دے مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے، قریب مت آئیں، ایسے مت چھوئیں مجھے، میں مر جاؤں گی، دور ہٹیں، خدا کے لیے دور ہٹیں۔ اس کی آہیں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، اور سلمہ بیگم کو حقیقت جان کر ان کی سسکیاں بن گئیں کہ ان کی معصوم بیٹی کی معصومیت چھین لی گئی ہے۔ وہ سلیپ پیرالائز کا شکار تھی۔ حریم، میری بچی۔ سلمہ بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا، تب وہ اپنے کسی ڈراؤنے خواب کے اثر سے باہر نکلی۔ چند ساتیں یوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ کہاں ہے۔ تب ساری صورتحال جاننے کے بعد وہ سلمہ بیگم کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روتی تھی۔ مما، وہ مجھے بچا لیں، وہ آ جائے گا، پھر سے میرے قریب آ جائے گا، وہ بہت برا اور گندا ہے، مما سیو می، پلیز سیو می۔ وہ بے ترتیب الفاظ ادا کرتے بری طرح رو رہی تھی۔ حریم چپ کرو، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، یہ ہمارا گھر ہے، تم بالکل محفوظ ہو، کوئی نہیں آئے گا۔ سلمہ بیگم اسے خود میں بھی بینچ کر تسلی دیتے گئیں۔
وہ جیسے ان کی گود میں چھپ گئی تھی۔ سلما بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے گئیں۔ وہ جیسے ہی مہربان لمس پاتے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کافی دیر بعد پرسکون ہو کر خاموش ہوئی، سلما بیگم نے اس کے سطح چہرے پر نگاہیں جمائے اسے دیکھا تھا۔ حریم اس سے زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ سلما بیگم کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ حریم نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا اور آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا، بھلا ماں سے بھی کوئی بات چھپانے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سلما بیگم کو سب بتائی گئی۔ وہ سر خوشی سے پاگل اب انابیہ کے کمرے کے باہر کھڑا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کومے سے باہر آ گئی تھی اور اب اس کا فائنل چیک کیا جا رہا تھا۔ نیت کے ساتھ مراد ملتی ہے۔ سوچا نہیں تھا اپنے کیے ازالہ کرنے کی سوچ پر، اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں اور عمل کرنے پر اسے اس قدر نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ آج اسے خوشخبری سننے کو ملے گی کہ انابیہ اب کومے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ بار بار اپنے دل میں سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئیں۔ کانگریٹس مسٹر جائش، آپ کی سسٹر اب بالکل ٹھیک ہیں۔ کل صبح تک ہر قسم کے ٹیسٹ سے تسلی کر لینے کے بعد ہم انہیں ڈسچارج دے دیں گے، ڈاکٹر نے کہا اور چلی گئی تھی۔ انابیہ وہ بے قراری سے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر رخ پھیر گئی۔ مگر جائش زبردستی آگے بڑھا اور اس کے کمزور سے وجود کو سینے میں بیچ لیا تھا۔ جو ہوا اس میں تمہارا کیا قصور تھا پگلی؟ جائش کے کہنے کی دیر تھی جب وہ بلک بلک کر رو دی۔ جائش نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، تب وہ آہستہ آہستہ اپنے دل میں دفن اس دردناک راز سے پردہ ہٹاتی گئی۔ اسٹاف روم بالکل خالی تھا، صرف انابیہ وہاں پر موجود تھی۔ چھٹی ہو گئی تھی۔ اسکول کا رول تھا اسٹاف کے آدھے گھنٹے پہلے بچوں کو چھٹی ہو جایا کرتی تھی، باقی کا آدھا گھنٹہ میٹنگز یا اسٹاف کے ضروری کام وغیرہ نپٹانے کے لیے مختص تھا۔ اس کی کلاس 20 منٹ پہلے جا چکی تھی۔ وہ ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ 10 ماہ ہو چکے تھے انابیہ کو اسکول جوائن کی، مگر وہ کسی سے بھی اتنی فالتو گفتگو کرتی ہی نہیں تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ پرنسپل اس سے کافی خوش تھی۔ فضان ایک شیطان صفت انسان تھا جو 10 ماہ سے اس کے نخیز حسن پر آنکھ رکھے ہوئے تھا۔ حالانکہ وہ اسکول میں کافی نیک صفت مشہور تھا، مگر پہلے دن سے نابیہ کو ایسا دل میں بسایا کہ اسے پانے کو ہر طرح کا جال بچھانے لگا۔ اسے پرپوز کیا تو نابیہ نے یہ کہہ کر کہ تعلیمی پاکیزہ ادارے میں اس قسم کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ فضان نے جب گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی تو اسے سختی سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی انابیہ کو کیونکہ وہ پرسلی بھی پسند نہیں تھا تو فضان کو کافی انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ انابیہ نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ اسے شادی نہیں کرے گی۔ اس بات کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اسٹاف روم میں تھی تو کچھ ہی دیر میں پیون اسے چائے دے کر گیا۔ انابیہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ چائے نہیں اس کی بربادی ہے، کیونکہ فضان نے پیون کو پیسے کھلا کر اس چائے میں نشہ آور چیزیں ملائی تھیں۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اسٹاف روم تک آیا تھا۔ انابیہ کا سر چکرانے لگا۔ انابیہ آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ انابیہ نے اسے نظر انداز کیا اور اٹھ کر چکراتے سر کے ساتھ ڈرائیور کے آنے سے پہلے ہی باہر نکل گئی، اور یہیں اس سے سب سے بڑی بھول ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلی تو رکشہ کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ فضان رکشے کے جانے کے بعد جان بوجھ کر دیر سے اندر سے نکلا تھا، مگر بائک پر بیٹھ کر اس نے بائک دوڑائی اور رکشے کو رستے میں ہی جا لیا تھا۔ تب تک اس کے پلان کے مطابق انابیہ رکشے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے رکشے کو اوورٹیک کیا اور روک دیا، تب مکاری سے شور مچا دیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس سے ناراض ہے۔ اس نے مکاری سے رکشے والے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے اس کی بیوی کے ساتھ۔ رکشے والا بزدل تھا، رکشہ لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ فضان نے انابیہ کو دوسرے رکشے میں ڈال کر اپنے گھر لے آیا، جانتا تھا آج گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جب انابیہ کو ہوش آیا تو وہ پوری طرح برباد ہو چکی تھی، اور پاس ہی وہ درندہ کھڑا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اب تو سہاگ رات بھی ہو چکی ڈارلنگ، یقین کرو بے تحاشا سرور آیا۔ اب بتاؤ اب بھی شادی سے انکار کرو گی؟ کیونکہ اب تو کوئی راستہ تمہارے اس لٹ چکے وجود پر تھوکے گا بھی نہیں، اس نے انتہائی حقارت اور مکروہ لہجے میں کہا تھا۔ انابیہ گرتی پڑتی وہاں سے بمشکل نکلی۔ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تبھی موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد وہ کومے میں رہی، اور اب جب کہ ہوش میں آئی تھی تو تب بھی اس کے اندر جینے کی امنگ بالکل ختم ہو چکی تھی، مگر جائش کی شفقت اور محبت نے اسے زندگی کی جانب آہستہ آہستہ کھینچ ہی لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس کی جدائی اسے پل پل اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ آج پورا 1 ماہ ہو گیا تھا انابیہ کو گھر واپس لوٹے اور حریم کو اپنے گھر گئے۔ اس دوران اس نے حریم سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ انابیہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ جائش اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ خود کو جان بوجھ کر کاموں میں بری طرح الجھانے اور مصروف کرنے کے باوجود اس دشمن جان کا خیال ایک پل کے لیے بھی اس کے دل و دماغ سے نہیں نکل پاتا تھا۔ اب بھی وہ بس مسلسل اسی کے بارے میں سوچا جا رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انابیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی ایسے اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئی اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ جائش جلدی سے اٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا، آنکھوں میں در آنے والی نمی جلدی سے صاف کی۔ انابیہ جلدی سے اس تک پہنچی، مگر اکلوتے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر روح تک کانپ اٹھی۔ نم سرخ آنکھیں اور بے قرار وجود۔ میں جانتی ہوں آپ کی ہر پریشانی، دکھ اور اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ بھائی آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مر جانے دیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آپ کو۔
اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ جائش بکھلایا، وہ جائش کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی تو بالکل غلط تھی۔ ارے گڑیا، بالکل غلط سمجھ رہی ہو تم، میرا چین قرار تو تمہاری بھابھی لے اڑی ہے، میرا سکون اور نیندیں چھین کر ناراض ہو کر اپنے میکے جا بیٹھی ہے۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو نم آنکھوں سے مسکرا کر بولتا انابیہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ بھابھی؟ مطلب آپ نے شادی کر لی تھی؟ او بھائی، میں بہت بہت خوش ہوں، ابھی کے ابھی چلیں بھابھی کو لے کر آتے ہیں۔ وہ ناراض ہیں تو کیا ہوا، میں ان کے پیروں میں گھر کر انہیں منا لوں گی۔ انابیہ بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے اس کے گلے میں جھول گئی تو وہ زخمی سا مسکرا دیا تھا۔ چلیں گے گڑیا، مگر ابھی نہیں، اس نے مبہوم سا کہا تھا۔ لیکن کیوں، آخر ہوا کیا ہے، مجھے سچ سچ بتائیں بھائی۔ اس مضبوطہ صاحب کے مالک شخص کے یوں شکستہ لہجے سے انابیہ کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، تبھی پوچھ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں گڑیا، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ آپ بتاتے ہیں، میں رفیق کاکا سے پوچھوں؟ انابیہ نے اس کی بات بیچ میں اچک کر دو ٹوک لہجہ اختیار کیا تو جائش نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر پھر اس سے نگاہیں چرا کر اپنے ظلم کی ایک ایک داستان سنائی گیا۔ انابیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ وہ مجھ سے خوف کھاتی ہے، نفرت کرتی ہے، کرنی بھی چاہیے، میں نے بالکل اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، مگر میں اب اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اب وہی ہوگا جو وہ اور اس کے گھر والے چاہیں گے۔ بات کرتے کرتے جائش نے انابیہ کو دیکھا، مگر اس کا سرخ بے یقین چہرہ دیکھ جائش کا دل کیا ڈوب مرے، اسی لیے نگاہیں چرا گیا تھا۔ گڑیا، آئی ہیٹ یو بھائی، آئی ہیٹ یو، میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی کسی کے ساتھ ایسا کریں؟ چلے حریم بھابھی تو تھی ہی سرے سے بے قصور، اگر آپ اس سرندے کی بہن کے ساتھ بھی ایسا کرتے تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی۔ آخر آپ مرد لوگ اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے سے انتقام کیوں نہیں لیتے؟ انتقام یا بدلہ لینے کے لیے بے قصور عورتوں کو ہی کیوں اپنے مظالم کی بھیڑ چڑھاتے ہیں؟ آئی ایم سوری گڑیا، جائش کا سر شرمندگی سے جھکا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ چلا کر کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جائش نے اذیت سے تڑپتے اپنا سر تھام لیا تھا۔ وہ سوگوار سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ سلمہ بیگم اس کے لیے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ سلمہ بیگم اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔ کھانا کھا لو حریم، انہوں نے لاڈ سے کہا تھا۔ مجھے زہر لا دے مما۔ یہ کیا بکواس ہے حریم؟ صحیح تو ہے، میں پورے خاندان میں آپ کے لیے رسوائی اور بے عزتی کا سبب بن گئی ہوں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے نا مما؟ وہ کہتی بلک بلک کر روئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری بچی، اور اگر ہے بھی تو ہمیں لوگوں کے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری گڑیا بہت بہادر ہے۔ بہادر نہیں ہوں میں مما، میں بہت بزدل ہوں، اگر ہوتی تو اس درندے سے خود کو بچا پاتی اور آپ لوگوں کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنتی۔ مما مجھے زہر دے دیں، اگر بہادر ہوتی تو پرسوں یہ پتہ چلنے پر کہ اس درندے کی اولاد میری کوکھ میں پل رہی ہے، اسی وقت اپنی کوکھ اجاڑ دیتی۔ مما بزدل ہوں، وہ کہتے پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اس کی اسی حالت کی ٹینشن اور شدید قسم کے ڈپریشن کا اثر تھا کہ اسی رات سلمہ بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ تب عماد، اسما اور یوسف صاحب نے اسے بہت دیر تک سمجھایا کہ اگر وہ اپنی ماں کی زندگی چاہتی ہے تو اس میس سے باہر نکل کر بالکل نارمل ہو جائے، یہ سوچے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور پھر اس نے بھی ٹھان لیا کہ وہ اس منحوس وقت کو بلا کر اپنوں کے لیے اس میس سے باہر آئے گی۔ یہ وہ خون کے رشتے ہیں جنہوں نے اس انتہائی کٹھن وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اسے پلکوں پر بٹھا کر سہارا دیا۔ اسے اس دنیا میں اپنی ماں سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نہیں تھی، اپنا وجود بھی نہیں، اس لیے وہ سب کچھ بھلا کر ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ان کے گھر آنے سے پہلے اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ درست کیا تھا، اور اب وہ دھیرے دھیرے سے ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھی انہیں باؤل میں سے سوپ پلا رہی تھی۔ سب وہیں پر موجود تھے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یوں بستر پکڑ کر مجھے اس گھر کے کام کاج پر لگا دے گی تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے مما، کیونکہ میں آپ کی وہی نکمی بیٹی تھی، نکمی بیٹی ہوں اور نکمی ہی رہوں گی۔ حریم نے پہلے کی طرح کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ سب متبسم ہوئے جبکہ سلمہ بیگم نے سرخوشی اور حیرانی سے اپنی لاڈلی کو دیکھا تھا۔ مما آپ آرام کریں، اس نکمی کو تو میں سیدھا کروں گا، عماد نے اسے پھر سے چھیڑا تھا۔ پاپا دیکھیں اس جیان کو، کس نے بولا بیچ میں ٹانگ اڑائی؟ اس نے منہ پھیلایا تھا۔ کام کرو گی تو گھسنے ہی جاؤ گی نکمی، عماد اب بھی پاس آیا تھا۔ ارے بھئی میری گڑیا کو تنگ نہ کرو، اب کی بار سلمہ نے مسکرا کر کہا تو عماد نے غمگین منہ بنانے کی ایکٹنگ کی۔ ہائے مما، آپ نے بھی پارٹی بدل لی، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اس کی جھوٹی دہائیوں سے سب ہنس دیے تھے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب تمہاری طرف تاری کرنے کو ہماری بہو ہے نا، سلمہ بیگم نے سلجھا لہجہ اختیار کیا تھا۔ جی نہیں، میں تو پہلے ہی حریم کی طرف ہوں۔ اسما نے بھی فوراً پارٹی بدلی تو غصے سے وہ منہ بناتا واک آؤٹ ہی کر گیا تھا۔ سب ہنسیے، سلمہ بیگم تو بس حریم کو ہنستے ہوئے دیکھے گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عماد واپس آیا تو سب کے لیے آئس کریم لے آیا تھا۔ خوشگوار ماحول میں سب نے آئس کریم کھائی۔
बल्कि हरीम ने पहले की तरह माँ से छीन छीन कर उसे आइसक्रीम खाई। सलमा बेगम अपने बच्चों को देख देख कर मुस्कुराती रहीं। यही वजह थी कि जब तक उनके आराम करने का वक्त हुआ तब तक उनकी तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। जायश अभी ज़मीनों से वापस आया था और आकर लाउंज में बैठा। इम्तियाज़ उसके लिए भागकर जूस का ग्लास लेकर आई थी, जो कि उसने आहिस्तगी से थाम लिया था। 3 माह हो चुके थे उसे पल पल तड़पते, माफ़िया मांगते, गुजारिश मिन्नतें करते, मगर उस जालिम को उस पर रहम नहीं आया था। वो तकरीबन रोज़ ही हरीम के घर जाता, उससे मिलने की गुजारिश करता, मगर उसके घर वाले उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर हरीम को बुलाने जाते और उसका इनकार आकर उसे सुना जाते और वो चुपचाप शराफत से वापस कर लौट आता। हरीम के घर वालों का रवैया उससे बिल्कुल नॉर्मल था, ना वो उस पर गुस्सा करते ना उसको लान तान करते, हत्ता कि अब अमाद भी उससे नॉर्मल तरीके से बात करता। मगर हरीम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके कमरे में जाने की इजाज़त उसे अब भी नहीं थी, तो उसने इसरार भी नहीं किया था। शुरू में हरीम के बाबा और अमाद ने उस पर काफ़ी दबाव डाला कि वो हरीम को छोड़ दे, मगर फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने इस बात पर इसरार करना छोड़ दिया, हत्ता कि वो अब इस बारे में बात भी नहीं करते थे। क्यों, उसे नहीं मालूम था। इधर अनाबिया ने भी 2 माह से उससे कलाम तक नहीं किया था। जायश के अमाल की वजह से उसकी ज़िंदगी पर किस कदर तंग हो गई थी, उसकी ज़िंदगी उस पर किस कदर तंग हो गई थी वो सोच भी नहीं सकता था। और अब जब ये सब उस पर बीत रहा था तो वह बेतहाशा ज़ियत और तकलीफ़ में था। चैन, सुकून, करार और नींदें सब बर्बाद हो चुकी थी। ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग और बेमकसद लगने लगी थी। वो अभी बैठा एक एक सिप जूस का ले रहा था कि रफ़ीक हल्की दस्तक देकर मगर पुरजोश सा लाउंज में दाखिल हुआ था। सरदार जी, आपसे ज़रूरी बात करनी है, उसे दबे दबे जोश में कहा तो जायश ने एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली थी। बोलो रफ़ीक, सुन रहा हूँ मैं। सर, अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं। आपने अपना हर मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था, अल्लाह ताला के इंसाफ को पुकारा था, तो देखें क्या इंसाफ किया मेरे सोहने अल्लाह पाक ने आपके साथ। उसकी बात पर जायश सीधा होकर बैठ गया। इधर ये बातें सुनकर लाउंज में आते हुए अनाबिया के कदम अपनी जगह पर ठठक कर साकित हुए थे। हुआ क्या रफ़ीक, बताओ भी आखिर। सरदार जी, वो दरिंदा फिजान इसी तरह किसी लड़की को बेहोश करके अपने साथ किसी वीराने में ले गया। लड़की के घर वालों को किसी तरह से उसका अता पता मालूम पड़ गया। खुशकिस्मती से लड़की बच गई, मगर ऐन उस रंगे हाथों पुलिस ने जा लिया। फिजान ने बुज़दिलों की तरह मौके से फ़रार होने की कोशिश की, मगर वो पुलिस की फायरिंग से मौका पर ही तड़प तड़प कर मर गया। रफ़ीक बोलकर खामोश हुआ। अनाबिया की आंखें नम हो गईं, जबकि जायश ने एक सर्द सी सांस खींची थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने एक और बहन को बर्बाद होने से बचा लिया और वो दरिंदा भी अपने अंजाम को पहुंचा। जायश ने पुरसुकून होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सरदार जी, एक और खुशखबरी है आपके लिए। हाँ बोलो, लेकिन वो खुशखबरी देने के बाद मैं मुबारकी लूँगा आपसे, रफ़ीक ने कहा तो जायश ने हैरत से उसे देखा था। अब तो उससे और बाहर खड़ी अनाबिया को भी तजस्सुस होने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि रफ़ीक यूँ मुबारकी मांग रहा है। ले लेना, अब बोलो। सरदार जी, आप बाबा बनने वाले हैं। सरदारनी जी उम्मीद से हैं, रफ़ीक ने दांत न कूस कर कहते उसके सर पर बम फोड़ा था। वट? जायश अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अनाबिया भी जैसे हवाओं में उड़ती लाउंज में दाखिल हुई थी। खबर थी नहीं, बल्कि स्कूटर और हफज़दा हवेली के माहौल में खुशगवार हवा का झोंका चलाया था। जी सरदार जी, ये सच है। बीबी जी को हर महीने जिस डॉक्टरनी के पास मुआयने के लिए ले जाया जाता है उसी से तफसील पूछ कर आ रहा हूँ, रफ़ीक ने इत्मीनान से कहा था। भाई, मुझे भाभी से मिलना है, अभी के अभी मुझे उनके पास ले चले, अनाबिया कहती हुई रो पड़ी थी। जायश ने उसे सीने से लगाया था। रफ़ीक, हमारी उधर जाने की तैयारी करो, मतलब मिठाइयाँ और फल वगैरह लेकर आओ, जायश ने कहा तो मुस्कुराते हुए लाइन से बाहर निकल गया था। अब अनाबिया थी और इसके अपने भतीजे को लेकर बातें जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जायश ने पुरसुकून होकर एक तवील सांस खारिज की थी। इतने दिनों बाद उसे ये खुशी का पल नसीब हुआ था, मगर ये कहाँ मालूम था कि अब इश्क के इम्तिहान और भी बाकी हैं। शाम का वक्त था। यूसुफ और इमाद साहब अपनी अपनी जॉब से अभी अभी वापस आए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अमाद ने दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर होंठों पर आई मुस्कान कहीं गायब हो गई और उसकी जगह गहरी संजीदगी ने ले ली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जायश ने इजाज़त तलब की। वो खामोशी से एक तरफ हो गया। इम्तियाज़ और रफ़ीक समेत अंदर गार्ड्स दाखिल हुए और छोटा सा सहन मिठाइयों और फलों की टोकरियों से भर दिया। वो बाहर जाते और टोकरियाँ अंदर लाते गए। जब ये काम कर चुके तो सब गार्ड रफ़ीक और इम्तियाज़ बाहर चले गए थे। जायश नाबिया का हाथ था। मैं आज बिला झिझक ड्राइंग रूम में जाने की बजाय उसके साथ अंदर चलाया था। ये सब क्या हो रहा है? आखिर यूसुफ साहिब बाहर आए, मगर सहन का मंजर देखकर वो भी खामोश हो गए, जबकि उनके पीछे ही सलमा बेगम अंदर से बाहर चले आई। अस्सलाम वालेकुम, जायश ने दोनों को सलाम किया। ये मेरी बहन है, 2 माह पहले ही कोमा से बाहर आई। जायश को तो कुछ नहीं सूझा, जल्दी से नाबिया का तारुफ करवा दिया। यूसुफ साहिब और सलमा बेगम ने मासूम सी बच्ची को तरहम भरी निगाहों से देखा। नाबिया पुरजोश सी खुद ही आगे हुई तो यूसुफ साहिब ने बिला झिझक उसके सर पर हाथ रख दिया। जीती रहो, नेक नसीब हो। और भला माँ बाप बेटी की पैदाइश होने पर क्यों डरते हैं? वो रातों को उठ कर
کچھ زیادہ تو نہیں کھا لیتی، اس لیے ان سے نہیں، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہمیں آج خوشخبری کے بارے میں پتہ چلا کہ ہم بھابھی سے مل سکتے ہیں۔ انابیہ نے اس قدر چاہت اور معصومیت سے پوچھا کہ یوسف صاحب اور سلمہ بیگم کوئی بھی انکار نہیں کر پایا تھا، جبکہ عماد ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھے گیا تھا۔ مل لو بیٹا اگر وہ ملنا چاہے تو، یوسف صاحب نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ان کا کمرہ کس طرف ہے؟ انابیہ نے پوچھا تو سلمہ بیگم نے ایک طرف اشارہ کر دیا تھا۔ جائشہ اندر آ تو گیا تھا، مگر اب اس کے کمرے تک جانے کی دلیری دکھانے سے جھجک محسوس کر رہا تھا، مگر انابیہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے کمرے کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ اتنے دنوں بعد اس دشمن جان کا دیدار ہونے والا تھا تو دل پسلیوں کی بجائے جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ انابیہ ہلکی دستک دے کر خود شرارت بھرے انداز میں باہر ہی رک گئی۔ جائش نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی تھی۔ آپ اندر جائیں، بابی کو لے کر باہر آئیں، میں باہر ملوں گی ان سے، اس نے کہا تو جائش نے تشکر میں اس تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کمرہ خالی تھا مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ بات لے رہی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تھی، گیلے لمبے بال ٹاول میں لپیٹ رکھے تھے اور خود سادہ سا گرین کلر کا سوٹ زیب کر رکھا تھا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر بکھرا پڑا تھا، بھیگے وجود پر پانی کے قطرے یوں چمک رہے تھے گویا نور پیر کے تازہ گھاس پر شبنم کے پاکیزہ قطرے سچے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ جائش مبہوت سا دروازے پر کھڑا اسے دیکھے گیا۔ حریم کی نگاہیں اچانک آئینے کے عکس پر پڑیں تو وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ اسے تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنا وجود ڈھانپا تھا جو اس کی تیکھی نگاہوں کی زد میں آ کر بری طرح جھلسا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی مگر اب کسی قسم کی بزدلی دکھانے کی بالکل متحمل نہ تھی، نہ اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے کی یہاں آنے کی، وہ چلائی تھی۔ جائش خاموشی سے ذرا سا آگے بڑھا تھا۔ معافی مانگنے آیا تھا، جائش نے آجزانہ لہجہ اختیار کیا۔ نہیں ملے گی، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی تھی۔ بیبی کی مبارکباد دینے آیا تھا، اسے تحمل سے کہا تھا۔ نہیں چاہیے، اب بھی لہجہ کاٹدار تھا، اسے 2 قدم کے فاصلے پر آن رکا۔ حریم، جائش نے منت بھرے لہجے میں پکارا۔ جائش اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ ابھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کرے، مگر جب اس کے منہ سے کچھ ناپسندیدہ الفاظ سنے تو اس نے بہت اچانک سرد نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ یہ اچانک ہونے والا عمل تھا جو جائش سے انجانے میں سرزد ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے؟ حریم حسب معمول ان نگاہوں سے گھبرائی اور فوراً خاموش بھی ہو گئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ اب کی بار خود کو سنبھال کر دوبارہ چلائی تھی، مگر اب کی بار جائش کے گداز لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ مچل گئی تھی۔ اسے سر نیچے جھکا کر دانتوں تلے لب دبایا تھا۔ خوشخبری کا سن کر مجھے انابیہ یہاں لائی، جائش نے نرمی سے کہا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر اس کی جانب دیکھے گئی تھی۔ انابیہ میری بہن اور تمہاری اکلوتی نند ابھی 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی۔ گڈ نیوز کا سن کر رہا نہ گیا تو ہم یہاں چلے آئے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ کے حوالے سے تو کسی سے کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا میرا، اسی لیے ابھی کبھی یہاں سے چلے جائیں آپ تو بہتر ہوگا، وہ اب کی بار پھر سرتری لہجے میں بولی تھی۔ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اس سب میں انابیہ کا کوئی قصور نہیں تھا، پلیز اس سے تو مل لو۔ قصور تو میرا بھی بالکل نہیں تھا مسٹر سردار جائش جہانگیر، مگر میں نے بھگتا ہے، اسی لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی سے کوئی سروکار ہے، وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ حریم وہ سب ہمارے نصیب میں تھا، سوچو اس دن تم پارلر کیوں گئی، اسی پارلر میں وہ دوسری لڑکی کیوں آئی، اسی دن تمہارے بھائی کی شادی ہی کیوں تھی، تم تو گھر سے باہر نہیں جاتی تھی نا، تو اس دن تمہارا پارلر میں جانا کیوں اتنا ضروری تھا؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر اس کے قریب آیا، بے قراری سے اس کے بازو تھامے نم آنکھیں لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ بری طرح اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئے بولی تھی۔ نہیں لگا رہا، بس انابیہ سے ملو۔ نہیں ملنا مجھے کسی سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، سن لیا آپ نے، اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، وہ دانت پیس کر بولی۔ جائش اس کی جانب دیکھے گیا تھا۔ اوکے چلا جاتا ہوں، سٹریس مت لو، تمہارے اور بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ خبردار، اس بچے کی تو بات ہی مت کرنا، یہ صرف میرا بچہ ہے اور اس کی پیدائش کے بعد میں خلا لے کر پوری طرح اس رشتے کو اپنے پیروں تلے کچل دوں گی، آئی بات سمجھ میں؟ وہ بھی بلند آواز میں بول رہی تھی جب انابیہ اس کی اونچی آواز سن کر مجبوراً کمرے میں چلی آئی۔ بھابھی، انابیہ نے پکارا تو حریم اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ انابیہ نے لپک کر اسے لپٹنا چاہا مگر حریم نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور ہی روک دیا اور نفرت سے اسے بھی گورا تھا۔ بھابھی پلیز بھائی کو معاف کر دیں، یہ سب غلط فہمی میں ہوا، میں جانتی ہوں وہ بالکل غلط، تم وہی ہو نا جس کی بربادی کا بدلہ تمہارے بزدل بھائی نے مجھ سے لیا۔ حریم نے اس کی بات بیچ میں اچک کر اسے شرربار نگاہوں سے گورا۔ میں تم سے پوچھتی ہوں کیا تم اپنے مجرم کو معاف کر سکتی ہو؟ حریم نے اس کے تمام زخم ادھیڑ دیے تھے۔ جائش کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ گیا، اسے سختی سے مٹھیاں اور جبڑے بینچے ہوئے تھے۔ میرے مجرم نے مجھ سے نکاح کر کے مجھے عزت نہیں دی تھی بھابھی، انابیہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ نکاح باطل تھا، یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا۔ حریم کسی طرح انہیں کہیں سے بھی گنجائش دینے والی نہیں تھی۔ پوری طرح نہیں تھا، شاید یہ بات آپ کے علم میں ہو نہ ہو،
या उस वक्त आप टेंशन में थी और गौर ना कर पाई हो। निकाह में आपके सगे मामू ने आपके वली के तौर पर इस निकाह की इजाज़त दी थी। आपकी किडनैपिंग के 10 से 12 घंटे के बाद निकाह हुआ था। तब रफ़ीक पॉलर के करीब से आपके मामू को ज़बरदस्ती अपने साथ लिया था। वो पॉलर के आसपास आपके बारे में पूछते फिर रहे थे। तब पता चला कि वो आपके मामू हैं। तब भाई ये हरगिज़ नहीं जानते थे कि आपका या आपके मामू का ताल्लुक़ मेरे मुजरिम से नहीं है। वो मान नहीं रहे थे, मगर भाई ने उन्हें किसी भी तरह राज़ी कर लिया तो उन्होंने इस निकाह की इजाज़त दी थी। दुल्हन की जानिब से उन्होंने गवाह के तौर पर साइन भी किए थे। अब तक भाई ने इसलिए किसी को भी कुछ नहीं बताया कि मज़ीद आपके ख़ानदान में कोई चपकलिश ना हो। भाई यही चाहते थे कि निकाह पूरी तरह कानूनी और इस्लामी तरीके से हो। इस वक्त भाई ने आपके सामने निकाह की शर्त रखी तो कहीं ना कहीं आपने भी दिली आमादगी से निकाह कबूल किया था। अनाबिया उसे नरमी से समझाई गई। वो हैरत से बेयकीनी से उन्हें देखे गई। बहुत खूब, आपकी बहन तो झूठ बोलने और फरेब देने में आपसे भी 2 हाथ आगे निकली। अब ये कौन सा खेल खेलना चाहते हो तुम लोग मेरे साथ? हरीम ने हकारत से कहा तो नाबिया का खफ्त दुख से चेहरा सुर्ख पड़ गया था, जबकि आंखों से आंसू छलक पड़े थे। हरीम चायशों से टोकना चाहा। क्यों बुरा लगा? बहन दुखी है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मुझसे गैर इंसानी सलूक करते रहे तब आपकी इंसानियत क्यों नहीं जागी? जबकि तुम दोनों बहन भाई इसी सलूक के हकदार हो। अब जाओ मेरे घर से या मैं धक्के देकर यहाँ से निकालूँ आप लोगों को। उसे दोबारा घुरा कर कहा। अब की बार जायश ने बुझे दिल और शिकस्तगी से नाबिया का बाजू थामा, उसे रोती हुई अपने गले लगाया। वो अपनी इतनी बेइज्जती पर बहुत बुरी तरह रो रही थी, जबकि सारे मामले में वो भी उतनी ही बेकसूर थी जितनी कि हरीम खुद। चलो नाबिया यहाँ से। जायश उसे अपने साथ लिए कमरे से चुपचाप कुछ भी कहे बगैर निकल गया। वो लोग कमरे से बाहर निकलकर सहन में आई। यूसुफ साहिब, सलमा बेगम और इमाद ने नाबिया को सारों की तरह रोते हुए देखा। उसको इस तरह रोते हुए देखकर सबको ही बेतहाशा अफसोस हुआ। हत्ता कि इस्मा भी अब वही मौजूद थी और तरहम भरी निगाहों से इस छोटी सी लड़की को इतना रोते हुए देखी गई थी। अल्फाज जैसे गुम हो गए थे, किसी के पास कुछ कहने को ही नहीं था। जायश खामोशी से नाबिया के साथ वो दहलीज पार कर गया। रात तक उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अभी अभी तो कोमा से बाहर आई थी, फिर इस कदर डिप्रेशन में चले जाने का नतीजा था कि वो नीम बेहोश हो चुकी थी। अनाबिया क्या हुआ है? जायश पूरी तरह घबराया था। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर देर किए बगैर उसे गाड़ी तक लाया। गाड़ी में बिठाकर तेज़ी से ड्राइव करने लगा। मैं ठीक हूँ भाई, उसने नीम गनूदगी में उसे पुकारा था। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी, जायश ने कहा और अपनी तवज्जो ड्राइविंग की जानब मुबस्वल की। अब आधा रास्ता गुजरा था कि उसे इमाद सड़क पर अपनी बेगम के हमरा परेशान हाल खड़ा दिखाई दिया। जायश ने अपने प्राडोस के पास आकर रुकी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? जायश ने बेतासुर नॉर्मल लहजे में पूछा। इस्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल ले जा रहा था कि बीच रास्ते गाड़ी ख़राब हो गई है और कोई गाड़ी या टैक्सी भी नहीं मिल रही, ऊपर से फ़ोन भी डेड है मेरा। अमाद ने भी नॉर्मल अंदाज में से अपनी मुश्किल बता दी। सच तो ये था कि वो जितना परेशान था उसे इस वक्त यहाँ उसकी मौजूदगी से काफ़ी राहत महसूस हुई थी। ऊपर से लम्हा बलम्हा इस्मा की ख़राब होती तबीयत, जो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। आइए मैं ले चलूँ, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, जायश ने कहा तो अमाद खामोशी से इस्मा को लिए पिछली सीट पर बैठ गया था। हॉस्पिटल क्यों जा रहे थे आप? अमाद ने बात करने को यूँ ही पूछ लिया। अनाबिया की तबीयत बहुत ख़राब है, जायश ने कहा तो अमाद ने एक नज़र पिछली सीट पर मौजूद निढाल से वजूद पर डाली। उसे हरीम के रवैये पर सच में अफसोस महसूस हुआ था। वो अब खामोश थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर अमाद ने उसका शुक्रिया अदा किया। इसकी ज़रूरत नहीं, मेरा फ़र्ज़ था। जब फ्री हूँ तो गाड़ी में आकर बैठ जाइएगा, हम पहले फ्री हुए तो आप लोगों का वेट करेंगे, जायश ने कहा। अमाद इस्मा को लेकर गायनी वार्ड की जानब चला गया, जबकि वो हरीम को लेकर उसके डॉक्टर के पास चला आया था। वाकई उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था। वो 2 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रही। डॉक्टर इस्मा को भी ड्रिप लगी हुई थी, तो उन्हें भी इतना वक्त हो ही गया। जब वो फ्री हुए तो तकरीबन इकट्ठे ही बाहर निकले थे। आइए बैठे, जायश ने अमाद की झिझक महसूस करके खुद ही आगे बढ़कर फिर से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। आपको खामखा तकलीफ़ होगी, अमाद शर्मिंदा हुआ। जो तकलीफ़ें मेरी वजह से आप लोग झेल चुके हैं उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं, जायश ने दूसरी जानब देखते हुए कहा। अमाद खामोशी से इस्मा को साथ लिए गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अपनी मंजिल की जानब रवा दवा थी। अनाबिया ने सीट से सिर टकाया हुआ था। अनाबिया कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। अब भी नर्वस ब्रेकडाउन होते बचे हैं। ये टेंशन तुम्हारे लिए कितनी ख़तरनाक है तुम जानती हो ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जायश ने अनाबिया को नरमी से समझाना चाहा, मगर वो फिर फूट फूट कर रोती थी। अनाबिया, जायश ने उसे बेबसी से पुकारा था। इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ भाई, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ना होती तो ये सब भी ना होता। काश मैं भी मम्मा सब बाबा के साथ उस एक्सीडेंट में मर जाती तो आज ये सब ना होता। वो बेतहाशा रो रही थी। अमाद ने पहलू बदला, हत्ता कि उसके इस तरह रोने पर भी इस्मा रो पड़ी थी। अमाद के घर पहुंचने तक गाड़ी में अजीब सी बेचैन कर देने वाली मर्दनी छाई रही थी। घर आ जाने पर अमाद ने इसरार किया कि वो अंदर आ जाए, मगर उसने उन्हें ड्रॉप करके फ़ौरन गाड़ी वहाँ से निकाल ली।
جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. آپ سب کی رائے کا, آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اچھا رسپانس دیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ فرسٹ ایپیسوڈ کی طرح مجھے مایوس بالکل نہیں کریں گے اور مجھے اچھا رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ سب کی رائے کا, آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اس کے علاوہ جسے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا, جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. تو اچھا رسپانس دیجیے گا, ضرور بتائیے گا ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے. آپ سب کی رائے کا, آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھ لیتے ہیں, پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے. جی تو چلیں ہم لوگ کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے, کمنٹ سیکشن ہمارا دن بر دن چھوٹا ہی ہوتا جا رہا ہے, تو ایسے بالکل مت کیا کریں, رسپانس دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور میں بھی اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہی ہوں. میں تو نبھاتی ہوں, میں تو چھٹی بھی نہیں کرتی. آپ لوگ ہی بس گندے بچے ہو جو مجھے رسپانس نہیں دیتے. تو یار آپ لوگوں کی طرف سے ایک موٹیویشن ہوتی ہے, جو رسپانس آپ لوگ دیتے ہیں بہت موٹیویٹ کر جاتا ہے مجھے کہ بھائی میرے لسنرس مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. تو میں زیادہ مزے کے اور ناول لانے کی کوشش کرتی ہوں, اور جو روز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اسے اور مزے سے انجوائے کرتے ہوئے ریکارڈ کرتی ہوں. ورنہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ رسپانس تو آنا نہیں ہے, پتہ نہیں بس ریکارڈ کر کے بس ٹائم ہی ضائع کر رہی ہوں. تو ایسے مت کیا کریں, مجھے رسپانس لازمی دیا کریں. ٹھیک ہے جی. تو شہناز عفیف کہہ رہی ہے نائس ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ شہناز عفیف, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. دین سول ڈیولپمنٹ کہہ رہی ہیں ونڈرفل, آپ بھی موٹیویٹ کر دیا آپ نے. ہائے شکر ہے, آپ موٹیویٹ ہو گئی, مجھے خوشی ہوئی. ناول بہترین تھا, میرا تو فیوریٹ ہوتا ہے روڈ ہیرو انوسینٹ ہیروئن. ارے کیا بات ہے, آپ کو پسند آیا, مجھے خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ. آپ بھی ایک ناول تھا, مجھے یاد نہیں, اس میں ہیروئن ہیرو کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. ہیرو نے فورس میرج کی ہوتی ہے اور 3 یا 5 سال بعد ملتی ہے. ہیرو کو ہیروئن ود دا بیبی. کوئی ایسا ناول بھی لائیں. باقی آپ کی چوائسیں زبردست ہیں, آئی لو اٹ. اور پیپرز وینسڈے کو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں اللہ پاک خیر کرے, بیسٹ آف لک, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. اور تھینک یو ویری مچ, آپ کو ناول پسند آ رہا ہے. اس کے علاوہ اس طرح کا ناول میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا, لیکن ایک ناول میں نے پڑھا تھا, کیا نام تھا اس کا یار, کوئی نام تھا زامن والا, شاید آپ نے سنا ہو. اگر نہیں سنا تو وہ سنے. اس کی سٹوری سیم ایسی ہے کہ ہیرو نے فورس میرج کی ہوتی ہے اور لڑکی انوسینٹ سی ہوتی ہے. بدلے کے لیے میرا خیال ہے شادی کرتا ہے. تو 5 سال بعد میرا خیال ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے, اور جو کہ ہیرو کو پتہ نہیں ہوتا. تو بالکل سیم یہی سٹوری ہے جو آپ بول رہی ہیں. باقی میں نا یہ ویڈیو اینڈ ہونے کے بعد آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے, آپ سنیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ سول ڈیولپمنٹ. دین حبیبہ شیخ کہہ رہی ہیں بہت اچھی. تھینک یو ویری مچ حبیبہ. زینب سگیر کہہ رہی ہیں نائس. تھینک یو زینب. جمیل خان کہہ رہے ہیں بہت زبردست ناول ہے. تھینک یو ویری مچ جمیل خان, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. الشبہ بلال کہہ رہی ہیں نائس. تھینک یو الشبہ. عائشہ عاصم کہہ رہی ہیں بہت اچھی سٹوری ہے. تھینک یو ویری مچ عائشہ عاصم. ویسٹڈ نے لائک کیا, تھینک یو ویری مچ. غوثیہ خان کہہ رہی ہیں نائس ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. چودھری جٹ کہہ رہے ہیں نائس ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ. فلزا اسلم کہہ رہی ہیں یار کتنی ایپیسوڈز اور ہوں گے, اس ناول کی 4 ایپیسوڈز ہوں گی ٹوٹل, جو کہ آج 2 ہو چکی ہیں اور 2 کل اور پرسوں کی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. دین سحر کہہ رہی ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بہت زبردست ناول ہے, کل تک ویٹ رہے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا. آپ کی وائس ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, آپ کو اچھی لگی, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی. شہرین شہزادی کہہ رہی ہیں نائس. تھینک یو ویری مچ شہرین. سارہ خان کہہ رہی ہیں نائس, ویری نائس اینڈ بیوٹیفل ناول. تھینک یو ویری مچ سارہ خان. حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی. تھینک یو ویری مچ حارث خان. نیونا یوٹیوبر کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت. تھینک یو ویری مچ. راجہ موسیٰ کہہ رہے ہیں نائس ناول اینڈ نائس وائس. تھینک یو ویری مچ راجہ موسیٰ, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. سمیہ کہہ رہی ہیں بیسٹ ناول. تھینک یو ویری مچ. غوثیہ خان نے لائک کیا ہے. تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان. دین ہما کہہ رہی ہیں ناول نیم جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی میرا خیال ہے مینشن ہے, پلے لسٹ بھی بن چکی ہے. تو یہ ہمارے کچھ گنے چنے سے کمنٹس ہیں جو کہ آپ لوگ بس رسپانس ہی نہیں دے رہے. تو میں کیا کروں, بس گنے چنے سے ہی کمنٹس آتے ہیں. زیب کا کمنٹ بھی نہیں آیا, ماس کا کمنٹ بھی نہیں آیا, سیما کا بھی نہیں آیا, عائشہ کا بھی نہیں آیا,
اور ان کے ساتھ بھئی ایک ایان کا بھی نہیں آیا، اور محمد تو فعل بھی غائب ہیں۔ تو یار آپ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہو؟ جلدی جلدی واپس آؤ، مجھے نہیں پتا آپ سب لوگ مجھے واپس چاہیے ہو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو آج کا ہم ناول کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ سب اچھا رسپانس دیجیے گا، اور جو میرے لسنرز غائب ہیں جلدی سے واپس آ جائیں، اور جو مجھے صرف سنتے ہیں رسپانس نہیں دیتے وہ سنا کریں اور رسپانس بھی دیا کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑی موٹیویشن مل سکے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا رسپانس دیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ جس سے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کی 3rd اور 2nd لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ آج کی ایپیسوڈ انجوائے کریں، مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔